7 कलीसियाएं। पैगाम नंबर 2। मुकाशिफा 2 बाब पहली 7 आयात। इफसुस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चरागदानों में फिरता है, वो फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों को नहीं देख सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से नफरत रखता है, जिनसे मैं भी नफरत रखता हूँ। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। मानमेंट सेंट्रल चर्च बहुत सी मकामी और बैनुल अक़वामी कलीसियाओं पर मुश्तमिल है, जो कि दुनिया के बेशतर ममालिक जैसे कि केनिया, अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, इंडिया, फिलिपाइन और होंडुरस में वाक़ हैं। रेवरेंड डॉक्टर जे रॉकली ने पूरी दुनिया के ममालिक में क्रूसेड्स किए हैं, जैसे कि युगांडा, केनिया, जापान, पाकिस्तान, फिलिपाइन, होंडुरस, इंडिया, रूस, जर्मनी, पेरू, कांगो और न्यूयॉर्क अमेरिका शामिल हैं। हालिया क्रूसेड जो कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हुआ, 200 से ज़ायद ममालिक में सैटेलाइट के जरिए नशर किया गया। उनकी रूहानी और शिफाई इबादात को 200 से ज़ायद ममालिक में सैटेलाइट, रेडियो, टीवी और इंटरनेट के जरिए नशर किया गया है। सन 2000 में युगांडा में मुनक़दा इंजील मुक़द्दस क्रूसेड को CNN पर भी दिखाया गया, और इन क्रूसेड्स की बुनियाद पर उन्हें बेदारी का आलमगीर रहनुमा करार दिया गया। इफसुस की कलीसिया को यीशु की तरफ से कुछ अहकाम मिले। पहला, सच्चाई पर चलने के लिए उनका सब्र और मुशक्कत थी। दूसरा, बुरे आदमियों की बर्दाश्त ना करना था। यीशु ने इफसुस की कलीसिया को हुक्म दिया कि उनको आजमाएं जो अपने आप को रसूल कहते हैं और हैं नहीं, और उन्हें झूठा पाया। चौथे नंबर पर यीशु ने इफसुस की कलीसिया को अपने नाम की खातिर सब्र करने, मुसीबत उठाने और ना थकने का हुक्म दिया। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। बराह करम जांच करें कि कहीं आप भी उन जैसे तो नहीं। बराह करम अपनी तरफ देखिए। अगर आप ऐसे हैं तो मैं यीशु के नाम में जोर देता हूं कि आप आज रात ही से सीधे रास्ते पर वापस आ जाएं। मसीह यीशु में अजीज भाइयों और बहनों और टेलीविजन के नाजरीन, इफसुस की कलीसिया ने यीशु से कुछ अहकाम हासिल किए थे। मैंने पहले लेक्चर में 2 की वजाहत की थी। पहला, सच्चाई की राह पर चलने के लिए उनकी मुशक्कत और सब्र था। मानमेंट चर्च के मेंबरान सच्चाई पर चलने के लिए सब्र और मुशक्कत करते हैं। क्या यह दुरुस्त है? दूसरा हुक्म बदों की बर्दाश्त ना करना था। ताहम खुदा ने इफसुस की कलीसिया को जो हुक्म दिया, दरअसल वो तमाम कलीसियाओं और जमातों को मानना चाहिए।
ایک کلیسیا کو اپنی جماعت کو سکھانا چاہیے کہ خدا کے کلام اور مرضی کے مطابق زندگی گزاریں اور جو چیزیں سچائی کے خلاف ہیں انہیں نکال کر پھینک دیں، اور خدا کی بادشاہت اور راست بازی کو پانے کے لیے خدمات کو وفاداری سے پورا کریں، جو کہ کلیسیاؤں اور جماعتوں کو لازمی طور پر کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ حقیقت ہے کہ صبر اور برداشت بھی اس کی پیروی کرتے ہیں، لیکن آج کتنی کلیسیاں ایسی ہیں جو ایسے احکام پانے کے قابل ہیں؟ اگرچہ عبرانیوں 10 باب کی 25 آیت کہتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو، وہ دن جب یسوع بادلوں پر ہمیں لینے کے لیے واپس آئے گا۔ آج کل زیادہ سے زیادہ کلیسیاں ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونا چھوڑ رہی ہیں۔ صبر اور برداشت میں کلام مقدس پر زندگی گزارنے کی بجائے وہ آسان زندگی گزارنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایسا ہی بدکاروں کو نہ برداشت کرنے کے بارے میں ہے۔ پہلا کرنتھیوں 5 باب 11 سے 13 آیات کہتی ہیں، لیکن میں نے تم کو در حقیقت یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی بھائی کہلا کر حرام کار یا لالچی یا بت پرست یا گالی دینے والا یا شرابی یا ظالم ہو تو اس سے صحبت نہ رکھو، بلکہ ایسے کے ساتھ کھانا تک نہ کھانا، کیونکہ مجھے باہر والوں پر حکم کرنے سے کیا واسطہ؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ تم تو اندر والوں پر حکم کرتے ہو، مگر باہر والوں پر خدا حکم اور گناہ کرتا ہے اور سچائی میں زندگی نہیں گزارتا؟ اگرچہ وہ اپنے آپ کو ایماندار یا ایمان میں بھائی بہن کہلواتے ہیں، یہ آپ کو بتاتی ہے کہ شریر آدمی کو اپنے درمیان سے نکال دو۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ اس شخص سے صحبت نہ رکھو جو حرام کار ہے اور گناہ کرتا ہے اور سچائی میں زندگی نہیں گزارتا۔ اگرچہ وہ اپنے آپ کو ایماندار یا ایمان میں بھائی بہن کہلواتے ہیں، یہ آپ کو بتاتی ہے کہ شریر آدمی کو اپنے درمیان سے نکال دو۔ لیکن اسے غلط نہ سمجھیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نئے ایمان لانے والے کے ساتھ ایسا کریں جس نے ابھی یسوع کو قبول کیا ہے اور گناہ اور برائی میں زندگی گزارنے کے بعد چرچ آیا ہے۔ یہ آپ کو بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ صحبت نہ رکھو اور کھانا نہ کھاؤ، حتیٰ کہ انہیں چرچ سے نکال دو جو گناہ کرتے ہیں، لیکن جو نئے ہیں ان کے ساتھ نہیں۔ لیکن ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر وہ کہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ڈیکن یا ایلڈر ہوں، لیکن خداوند یسوع مسیح جو 7 کے 70 بار معاف کرنے کا کہتا ہے، انہیں معاف نہ کرنے کا کیوں حکم دے رہا ہے، بلکہ کلیسیا سے نکالنے کا حکم دے رہا ہے؟ عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگرچہ وہ لوگ جو گناہ گار ہیں جب وہ توبہ کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو خدا انہیں اپنی معافی اور رحم دکھاتا ہے، اور جب ان کی گناہوں کی وجہ سے سرزنش کی جاتی ہے اور وہ سخت دلی کے باعث توبہ نہیں کرتے اور واپس نہیں مڑتے تو وہ شیطان گرفتہ ہو کر اور زیادہ بڑے گناہ کرتے ہیں۔ آخرکار وہ کلیسیا کے لیے سخت نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ جب ایک شخص ایسا کرتا ہے تو دوسرے بھی متاثر اور داغدار ہوتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں ایسا کرنا درست ہے، تب 2 لوگ 4 ہو جاتے ہیں، 4 سے 8 بنتے ہیں، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ ایک کلیسیا کو بہت سی روحوں کو بچانا چاہیے اور خدا کی رضا کے مطابق خدا کی بادشاہت کو بڑھانا چاہیے، لیکن ایسے لوگوں کی وجہ سے کلیسیا کو خدا کا کام کرنے میں رکاوٹ آتی ہے۔ اگر ہم انہیں تنہا چھوڑ دیں تو وہ پوری کلیسیا میں برائی کا بیج زیادہ تیزی سے بوئیں گے، جیسے کہ روٹی میں خمیر پھیلتا ہے۔ اس لیے خدا ہمیں حکم دیتا ہے کہ انہیں نکال دیں۔ یہ ایک رکاوٹ بن جائے گی اور یہ آپ کو خدا کے کام سے روکے گی، اور ہو سکتا ہے کہ شیطان مداخلت شروع کر دے اور جو آپ کرتے ہیں وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ لیکن دوبارہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ چند بار کی سرزنش کے بعد آپ کو انہیں نکالنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ میں نے پچھلے لیکچر میں وضاحت کی، متی 18 باب 15 آیت کہتی ہے، اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو جا اور خلوت میں بات چیت کر کے اسے سمجھا۔ خلوت کا مطلب جا کر اس سے ذاتی طور پر بات کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی غلطی دوسروں کے سامنے نہیں بتانی۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے اور واپس پھرتا ہے
تب کیا یہ درست ہوگا؟ دوسرے الفاظ میں، جب آپ بھائی کو ایمان کے گناہ میں دیکھتے ہیں تو دوسروں کو اس بارے میں نہیں بتانا چاہیے، لیکن آپ کو اس کے پاس جا کر خلوت میں محبت سے اس کی غلطی بتانی چاہیے۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں اور اگر وہ توبہ کرتا اور گناہ سے پھرتا ہے تو وہ تباہی کے راستے کی طرف نہیں جائے گا اور آپ اپنے بھائی کو بچا لیں گے۔ لیکن جب وہ آپ کی نہیں سنتا تو اگلی 16 آیت کہتی ہے، اور اگر نہ سنے تو 1-2 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے جا۔ آپ 2 آدمیوں کو لے جا سکتے ہیں، آپ کو شامل کر کے کل 3 ہو جائیں گے، تاکہ 2 یا 3 گواہوں کے منہ سے ایک ہی بات ثابت ہو جائے۔ اور اگر آپ اپنی ذاتی کوشش میں ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ کو کلیسیا کے کچھ بزرگ لوگوں سے اس کے متعلق بات کرنی چاہیے تاکہ وہ اسے نصیحت کریں اور اس کی سرزنش کریں۔ اگر وہ آپ کی نہیں سنتا تو آپ کسی معتبر شخص کو بلائیں جس کا کوئی خاص مرتبہ ہو اور وہ اسے دوبارہ نصیحت کرے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ ان کی بھی نہیں سنتا تو آپ کو اپنی کلیسیا سے بات کرنی چاہیے یا پھر خدا کے خادم سے۔ اگر ضرورت محسوس کریں تو آپ بڑی حیثیت والے شخص سے کلیسیا کے حکم کے مطابق بات کریں۔ کلیسیا کو اس کے بارے میں بتانا آخری قدم ہے۔ اس چرچ کے حوالے سے ہماری ایلڈرز کی تنظیم ہے اور بزرگ پادری ہیں۔ آپ حکم کی تعمیل کریں اور اسے سنبھالنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کو کلام خدا کے ذریعے نصیحت کرنی چاہیے اور بعض اوقات اسے ڈانٹنا چاہیے تاکہ وہ واپس پھر سکے۔ اگر وہ پھر بھی نہیں سنتا تو آپ اسے محصول لینے والا اور غیر قوم سمجھیے۔ جب آپ ایسے شخص کو تنہا چھوڑتے ہیں تو وہ دوسرے لوگوں کو بھی داغدار کرتا ہے اور کلیسیا کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ آپ کو وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ میں کیوں بار بار اس الطار سے کہتا ہوں کہ اگر میں اسے تنہا چھوڑ دوں تو وہ تمام کلیسیا کو متاثر کرے گا اور حکم تباہ ہوگا۔ اور جب میں الطار سے اس کی نشاندہی کرتا ہوں تو آپ توبہ کرتے اور اسے درست کرتے ہیں۔ اگر میں اس کی نشاندہی نہ کروں تو شاید یہ میرے لیے آسان ہو، لیکن بعد میں کلیسیا پر اس کا اثر خدا کی نظر میں مناسب نہیں ہوگا۔ ہم اس کلیسیا کو خدا کی نظر میں نامناسب نہیں بنا سکتے، یا بنا سکتے ہیں۔ اس لیے جب خدا ہم سے کہتا ہے کہ بدوں کو برداشت نہ کرو، اس کی وجہ یہ نہیں کہ خدا محبت نہیں ہے۔ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بہت سی روحوں کے لیے خدا یسوع کا جسم بنانا چاہتا ہے جو کہ کلیسیا ہے اور اس کے خون سے خریدی گئی ہے۔ خدا کرے کہ خدا کی رضا سے آپ اپنی کلیسیا میں کسی قسم کی بدی برداشت نہ کریں اور آپ کی کلیسیا خدا سے برکت پانے والی کلیسیا بن جائے۔ یسوع مسیح کے نام میں دعا کرتا ہوں۔ چلیے آج رات کے کلام پر غور و خوض جاری رکھتے ہیں۔ خدا نے افسوس کی کلیسیا سے کہا، جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہیں نہیں، تو نے انہیں آزما کر جھوٹا پایا۔ یہاں رسولوں سے مراد یسوع کے 12 رسول نہیں ہیں یا پولس رسول نہیں ہے۔ یہ وہ ہیں جو ایماندار ہیں اور جن کے پاس ایماندار ہونے کا خطاب ہے۔ آج کلیسیا میں خدا کا خادم، ایلڈر، سینئر پادری اور ڈیکن جیسے بہت سے خطاب ہیں۔ بعض اوقات ایمان سے ایک طرف ان کی ایمان کی عمر کے مطابق انہیں عہدے دیے جاتے ہیں اور وہ ایلڈر بن جاتے ہیں۔ تاہم اس بات سے قطع نظر کہ ان کو کیا عہدے دیے گئے یا وہ لیڈر بن گئے ہیں، اگر خدا انہیں شناخت نہیں کرتا تو یہ آج رات کے کلام کے مطابق وہ شخص بن جاتے ہیں جو رسول کہلاتے ہیں۔ جب خطاب اور ذمہ داریاں خدا کی طرف سے ملتی ہیں تو ان کی پہچان بھی خدا سے ہی ہونی چاہیے، لیکن خدا سے شناخت ہونے کی قابلیت کے بغیر اگر انہیں ان کے ایمان کی عمر کے تحت خطاب اور ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، کسی دوسری ظاہری قابلیت کی بنا پر وہ نام کے رسول بن جاتے ہیں۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہیں نہیں، اور آپ نے انہیں جھوٹا پایا، کیا آپ انہیں آزمائیں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟
مثال کے طور پر جب کلیسیا کا چرواہا جماعت کے گناہوں کو ترک کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنے کا کہتا ہے، تو اگر ان میں ایمان ہے تو وہ خدا کے کلام کو آمین کہیں گے اور تابع داری کریں گے۔ خدا کا کلام زندہ اور متحرک ہے اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے تیز ہے، جو روح، جان اور بدن اور بند کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، تاکہ لوگ اپنے اندر سے تمام غلط باتوں کو ڈھونڈ کر نکالیں اور ان سے توبہ کریں۔ لیکن وہ جو سخت دل ہیں وہ خدا کا کلام سننے کے بعد بھی نہیں پھریں گے، بلکہ اور برے ہو جائیں گے۔ جب ان کی ناراستی آشکار ہوگی وہ لوگوں کو دھوکہ دیں گے۔ جب آخرکار ان کی ناراستی ظاہر ہوگی وہ کلیسیا کو دھوکہ دیں گے، اس کے خلاف بولیں گے اور کلیسیا کو چھوڑ جائیں گے۔ آخرکار ان نام نہاد رسولوں کا جھوٹ ظاہر ہو جائے گا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو خدا کے خادم اور خود ساختہ رسول ہیں، لیکن امکانات ہیں کہ وہ ایسے نہ ہوں۔ یہ خدا کے خادم ہیں جنہیں خدا کا کلام سکھانا ہے، لیکن اس کی بجائے یہ خدا کے دوسرے خادموں اور کلیسیاؤں کو خدا کے کلام سے پرکھتے اور رد کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ خود اندھے ہیں، وہ نجات کے راستے کی بجائے نامناسب طریقے سے جماعت کی رہنمائی کرتے ہیں۔ سردار کاہن، فریسی اور فقیہ یسوع مسیح کے دنوں میں ایسے ہی خادموں کی نمائندگی کرتے تھے۔ اگر آپ متی 23 باب دیکھیں تو یسوع نے انہیں اندھے راہ دکھانے والے کہا اور یہ کہتے ہوئے ڈانٹا، اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو، مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہو۔ اسی طرح خود ساختہ رسول ظاہری طور پر خدا کے لوگ بنتے ہیں، لیکن جب خدا ان پر آزمائشیں لاتا ہے تو ان کا جھوٹ جلدی ظاہر ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ایسی ریاکاری کو ظاہر کرنے کے لیے خدا کلیسیا کو آزمائشوں میں سے گزرنے دیتا ہے، اور آزمائشوں کے دور میں کلیسیا کو بہت سی مشکلات اور ایذا رسانی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ڈیکن اسٹیفنس نے لوگوں کی بدکاری کی نشاندہی کی اور ان کے غلط کاموں کو ظاہر کیا تو وہ اپنے دل میں سخت ناراض ہوئے اور اسٹیفنس کو پتھر مار کر ہلاک کر دیا۔ اسی طرح جب بدکار ظاہر ہوئے اور ان کی اصل شناخت سامنے آئی تو وہ اور زیادہ بدکار بن گئے اور انہوں نے زیادہ برے کام کیے۔ چنانچہ جب کوئی کلیسیا نام نہاد رسولوں کی برائی جانچنے کے لیے آزمائشوں سے گزرتی ہے تو بعض اوقات کمزور ایمان کے لوگ ان کے ساتھ آزمائش میں گر جاتے ہیں۔ تب پھر چرواہے کو اس درد کو برداشت کرنا پڑتا ہے جیسا کہ اس کے اپنے جسم کا کوئی حصہ کٹ گیا ہو۔ برائی جانچنے کے لیے تکلیف برداشت کرنا ایسا عمل ہے جس کی یسوع کی محبت کے بغیر مشق نہیں کی جا سکتی۔ اس کلیسیا نے بھی ان لوگوں کو آزمانے کا تجربہ کیا ہے جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ان کی مکاری کو جانا ہے۔ خدا باپ لطیف کو کثیف سے جدا کرنے کے لیے ایسی آزمائشیں کلیسیا پر آنے دیتا ہے۔ ایسا کرنے میں ہڈیوں تک میں ماتم تھا، لیکن اس کلیسیا پر ایسی آزمائشیں آنے دینے میں خدا کا خاص مقصد تھا کہ ایسی آزمائشوں پر مکمل طور پر غالب آیا جائے۔ ایک مقدس جماعت کی صورت میں ایسا خدا کے لیے قابل قبول تھا، اکٹھے ہو کر دنیا کے مشن اور مقدس مقام کی تکمیل کرنا۔ جب سے میں نے خدا کے اس فضل کو جانا ہے تب سے میں نے آزمائشوں کو شفقت اور صبر سے برداشت کیا ہے، اور ان آزمائشوں کے دوران میں دیکھ سکتا تھا کہ جب ان کا ایمان سچا تھا تو کسی بھی صورت میں ان کا ایمان ڈگمگایا نہیں، لیکن بجائے اس کے کہ ان آزمائشوں کے بعد ان کا ایمان اور اچھائی مضبوط ہوتی، جیسا کہ زمین بارش کے بعد سخت ہو جاتی ہے۔ اور آزمائشوں پر غالب آنے کے بعد خدا ہمیں انصاف کے طور پر بڑی برکات دے سکتا تھا۔ اس لیے خدا اپنے فرزندوں کو ان آزمائشوں سے گزرنے دیتا ہے تاکہ وہ جھوٹے اور مکار آدمی کو ظاہر کر سکیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ آزمائشیں اس کے پیارے فرزندوں کے لیے مصیبتیں لائیں گی۔ اس لیے جب یہ آزمائشیں آتی ہیں تو بظاہر کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن سے ہمارے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، لیکن کیونکہ ان آزمائشوں سے خدا کی بادشاہت اور راست بازی کو قوت ملتی ہے تو ہمیں خدا کے حضور شکر گزار ہونا چاہیے۔ اب
चौथे नंबर पर खुदा ने इफिसस की कलीसिया को खुदा के नाम की खातिर सब्र और बर्दाश्त और ना थकने का हुक्म दिया। मसीह में अजीज भाइयों और बहनों, जब खुदा का कलाम सुनते हुए आपको अपने अंदर बुराई दिखाई देती है तो आपको गुनाह से तौबा करके फिरना चाहिए और खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ लोग होते हैं जो रुकावट पैदा करते हैं, और जब इन चीजों की निशानदही करते हैं तो वो परेशानी का बायस होते हैं। एक चरवाहे को आंसुओं के साथ ऐसे लोगों के लिए भी दुआ करनी चाहिए, सब्र से उनकी बर्दाश्त करनी चाहिए और उन्हें मुसलसल जिंदगी के कलाम से सिखाना चाहिए, चुनाचे वो मौत के रास्ते पर नहीं जाएंगे। जब मूसा पहाड़ पर चढ़ा और खुदा से 10 अहकाम पाने के लिए 40 दिन और 40 रात रोजा रखा, तो इसराइलियों ने बुतों की पूजा करके बहुत बड़ा गुनाह किया। जब खुदा उनसे बहुत सख्त नाराज हुआ और कहा कि वो तमाम इसराइलियों को तबाह कर देगा, तो मूसा ने गिड़गिड़ाकर आंसुओं के साथ उनकी मुआफी के लिए खुदा के हुजूर दुआ की। पौलुस रसूल भी बाइबल के प्रचार की वजह से मारा पीटा गया, कैद में डाला गया और ईज़ा रिसानी बर्दाश्त की। वो यीशु मसीह की वजह से शुक्रगुजार था कि उसने सब्र से बर्दाश्त किया और फतह हासिल की। इसी तरह इफिसुस की कलीसिया के रहनुमा ने यीशु की खातिर बर्दाश्त किया और थका नहीं, इसी वजह से उसकी तारीफ की गई। अगर रहनुमा थक जाता तो वो दुआ नहीं कर सकता, और जब वो दुआ नहीं करता तो दुश्मन इब्लीस के खिलाफ अपनी भेड़ की हिफाजत नहीं कर सकता, हत्ता कि वो खोई हुई भेड़ को वापस नहीं ला सकता। जब वो थकता नहीं तो वो अपनी भेड़ के लिए दुआ कर सकता है और वो दी गई जिम्मेदारी के लिए शुक्र कर सकता है और अपनी भेड़ की देखभाल कर सकता है। अगर आप कलीसिया के लिए काबिल एहतराम चरवाहा बनना चाहते हैं तो आपको दुआ में वफादारी और बर्दाश्त से ऐसा बनना चाहिए। इन आखिरी अयाम में गुनाहों से दागदार भेड़ को फिरदौस की जानिब रहनुमाई देने के लिए ये सब्र और बर्दाश्त बहुत जरूरी है। जब एक चरवाहा रूहों को दुनिया से दोस्ती करते और तारीकी में रहते देखता है और उन्हें बार बार तालीम देता है और उन्हें वो सबूत फराहम करता है जिस पर वो यकीन करें, तो फिर वो अपने लहू को बहता हुआ महसूस करता है। जब वो रूहों को बार बार मुआफ किए जाने के बावजूद गुनाह करते हुए देखता है तो चरवाहे को सब्र के साथ बार बार उनकी बर्दाश्त करना होती है और उसे गम के आंसू बहाते हुए उनके लिए दुआ करना होती है। वो लम्हे भर के लिए भी अपने दिल को उन रूहों से आजाद नहीं कर सकता। वो सुस्त नहीं हो सकता, बल्कि प्यार और मोहब्बत से रूहों की हिफाजत करता है। इसके लिए चाहे उसे अपनी चीजें छोड़नी पड़े, और वो भी जो अपने ईमान का इकरार करते हैं, कलाम की सच्चाई को गलत अंदाज से बयान करते हैं और इन दिनों में दुनिया के साथ समझौता करते हैं। चुनाचे ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें यीशु के नाम की खातिर बर्दाश्त करना चाहिए। बावजूद इसके कि बाज़ कलीसियाएं और खुदा के खादिम कलाम के मुताबिक सिखाते हैं और गवाही देते हैं कि खुदा का कलाम सच्चा है, वो गलत और मुनाफिक होने की बिना पर परखे और रद्द किए जाते हैं। ये बिल्कुल पौलुस रसूल की तरह है जो कि यहूदियों की जानिब से नाजरीन फिरके का रहनुमा कहलाता था। हमें खुदा पर यकीन करने का कहा गया था। अगर वो हकीकतन खुदा और यीशु पर ईमान रखते तो वो उन लोगों के साथ खुशी मनाते जो खुदा का कलाम फैलाते थे और उन्हें कुव्वत देते। लेकिन इसके बरक्स ये वो लोग हैं जिन्होंने उनके लिए रुकावट पैदा की, उनकी इज़ा रिसानी और उन्हें रद्द किया और उनके साथ बुराई की। अगर पौलुस रसूल मोजज़ों और निशानात के जरिए खुदा की कुव्वत का इजहार ना करता तो वो उस फिरके का रहनुमा ना कहलाता। क्योंकि उसने खुदा की कुव्वत को जाहिर किया था, इसलिए वो हासिद और बद लोगों की जानिब से उस फिरके का रहनुमा कहलाया। लेकिन क्योंकि हम खुदा पर ईमान रखते हैं, इससे कतई नजर कि हम किसी भी किस्म की आजमाइशों या इज़ा रिसानियों से गुजरें, हमें उन्हें खुशी और शुक्रगुजारी से कबूल करना चाहिए। हमें थकना नहीं चाहिए, बल्कि लगातार दुआ करके अपनी दी गई जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। यह खुदा में सच्चा ईमान है। अजीज भाइयों और बहनों, इफिसुस की कलीसिया को सच्चाई पर चलने के लिए सब्र और बर्दाश्त के अहकाम मिले। बदकारों को बर्दाश्त ना करना और उन लोगों को आजमाना जो रसूल कहलाते हैं और हैं नहीं, और उन्हें झूठा पाना और यीशु के नाम की खातिर सब्र और बर्दाश्त से काम लेना।
اگر انہیں مسلسل احکام ملتے تو یہ بہت اچھا ہوتا، لیکن انہیں نہیں ملے۔ لیکن مکاشفہ 2 باب 4 اور 5 آیت میں یسوع کی طرف سے یوں ملامت ہے، مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ حالانکہ افسوس کی کلیسیا کو یہ حکم دیا گیا، لیکن اب یسوع کہہ رہا ہے، مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ وہ اپنی پہلی محبت کھو چکے تھے۔ بس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ یہ کہنا کتنا اذیت ناک ہے کہ وہ چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دے گا۔ باوجود اس کے کہ افسوس کی کلیسیا کو احکام ملے، جب انہوں نے اپنی محبت چھوڑ دی اور اپنے نیک اعمال ترک کیے تو انہوں نے سرزنش کے سخت الفاظ سنے جو کہہ رہے تھے کہ میں تمہارا چراغ دان اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا اگر تم توبہ نہیں کرتے۔ اس لیے آپ کو اپنی پہلی محبت اور اعمال نہیں چھوڑنے چاہیے۔ اب افسوس کی کلیسیا نے اپنی پہلی محبت چھوڑنے کے بعد یہ سرزنش کیوں سنی؟ جب آپ خدا سے ملتے ہیں، اس کا تجربہ کرتے ہیں، تو آپ کی مشکل حل ہوتی ہے اور آپ شفا پاتے ہیں، تو آپ کتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ آپ روح القدس سے معمور ہو کر بہت سی عبادتوں میں شامل ہوتے ہیں اور دعا کرنے سے باز نہیں آتے۔ یہ آپ کی پہلی محبت تھی، لیکن اگر آپ پہلی محبت چھوڑ دیں تو آپ کو اپنے دل میں آنسوؤں کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے اور کھوئی ہوئی محبت کو دوبارہ حاصل کرنا ہے۔ میاں اور بیوی جب سچائی میں اس کلیسیا میں تبدیل ہوتے ہیں تو وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ آغاز میں انہوں نے ایک دوسرے سے کتنی محبت کی، یہ ان کی پہلی محبت تھی، لیکن جلد انہوں نے پہلی محبت چھوڑ دی۔ آغاز میں میاں بیوی کا الگ رہنا ناممکن تھا، لیکن منگنی اور شادی کے کچھ ماہ کے بعد ان کا ایک دوسرے کے لیے پیار بہت سرد پڑ گیا۔ تب المیہ کا آغاز ہوتا ہے۔ ان کے درمیان محبت کو گہرا اور بہتر ہونا چاہیے، لیکن وہ محبت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا آپ نے ان کے بچوں کے لیے سوچا؟ بچے ادھوری محبت سے سیکھتے ہیں، وہ مشکلات میں بڑے ہوتے ہیں، جس سے ہو سکتا ہے ان کی شخصیت تباہ ہو جائے۔ اگر وہ اپنے والدین کی روحانی محبت میں پروان چڑھتے تو کیا وہ بھٹکتے؟ وہ خداوند یسوع کے مشابہ ہوتے اور وہ دعا کرتے اور حمد کے گیت گاتے۔ یوحنا 14 باب 21 آیت کہتی ہے، جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔ اور پہلا یوحنا 5 باب 3 آیت کہتی ہے، اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اس کے حکم سخت نہیں۔ جب میں نیا مسیحی ہوا تھا تو خدا کے کلام سے سننا مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ میں نے خدا کے کلام کی خواہش کی۔ جب مجھے پتا چلتا کہ بیداری کے حوالے سے کوئی عبادت ہے تو میں اس میں ضرور شامل ہوتا۔ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں میں دعا کے لیے نہ گیا ہوں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ سیول کے شہر میں عبادت کی کتنی جگہیں ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے ان میں سے کوئی جگہ چھوڑی ہو۔ آج کل تو نہیں، البتہ 80 اور 90 کی دہائی میں حیات نو کی بہت سی عبادات ہوئیں۔ کم از کم سال میں 2 مرتبہ بہار اور موسم سرما میں تمام کلیسیاؤں میں میں نے خدا کا کلام سنا اور اس کی مرضی جانی۔ جب خدا کا کلام مجھ سے کچھ ترک کرنے کو کہتا تو میں نے ترک کر دیا، جب خدا نے کچھ قبول کرنے کو کہا تو میں نے قبول کیا۔ خدا کے کلام پر عمل کرنا میرے لیے بہت خوش کن تھا۔ اس کے احکام بوجھ نہیں تھے، یہ ہمیں اور ہماری روح کو خوشحال کرتے ہیں۔ یہ ہمیں خدا کے مشابہ بناتے اور فردوس تک رہنمائی کرتے ہیں۔
یہ کتنا اچھا ہے. آپ کو یہ احساس بھی کرنا چاہیے کہ خدا کے داس احکام بوجھ نہیں ہیں، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آپ کو خوشی اور مسرت دیتا ہے. یہ آپ کو شکر گزاری سے لبریز کرتا ہے. ان الفاظ کی طرح آغاز میں افسس کی کلیسیا اور جماعت نے خدا سے پیار کیا، برائی کے خلاف مزاحمت کی اور سچائی میں زندگی گزاری. انہوں نے اکٹھے ہو کر ہر وقت دعا کرنے کی کوشش کی، کلام کی سچائی سننے کی خواہش کی اور لوگوں کو مسلسل تبلیغ کی. یسوع کے نام کی خاطر انہوں نے صبر سے برداشت کی اور شکر گزاری اور خوشی سے فتح حاصل کی. لیکن جیسے جیسے وقت گزرا انہوں نے سچائی سے علیحدگی اختیار کر لی. ایک مقام پر انہوں نے پہلی محبت چھوڑ دی. انہوں نے اکٹھے رہنا اور دعا کرنا بند کر دیا. انہوں نے سچائی میں زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کی اور وہ واپس دنیا کے راستوں میں گر گئے. جب سے انہوں نے پہلی محبت چھوڑی تو انہوں نے اکٹھے رہنے کی کوشش ترک کر دی. انہوں نے دعا اور سچائی میں زندگی گزارنے کی کوشش چھوڑ دی. حالانکہ خدا ہم سے کہتا ہے کہ خون بہانے تک گناہ کے خلاف مزاحمت کرو، لیکن اس کی بجائے انہوں نے گناہ کیا، دنیا کی دوستی اختیار کی اور دنیا میں گر گئے. بجائے اس کے کہ وہ دنیا سے باہر نکلتے، وہ دنیا کے کاموں میں مصروف ہو گئے. براہ کرم پرکھیے کہ آپ ان کی طرح ہیں یا نہیں. برائے مہربانی اپنی جانب دیکھیے، اور اگر آپ ایسے ہیں تو میں خواہش کرتا ہوں کہ یسوع کے نام میں آپ آج رات سیدھی راہ پر آ جائیں. خدا کی محبت میں رہنا کتنا خوشگوار ہے. ایک 95 سال کی عورت کے جسم یا ٹانگوں کے اوپر سے کار گزر گئی. اس کے جسم پر کار کے ٹائروں کے نشان تھے. آپ کا کیا خیال ہے اس کی ٹانگوں کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ 95 سال کی ہے، چنانچہ وہ ہسپتال گئی، لیکن اس کی ٹانگوں کے ساتھ کچھ بھی نہ ہوا. ایک ہڈی کو بھی نقصان نہ پہنچا. ڈاکٹروں نے ٹائروں کے نشان اس کے کپڑوں پر دیکھے، لیکن وہ زخمی نہیں ہوئی تھی، اور وہ یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ اس کی مدد خدا نے کی ہے. آپ بھی روزانہ ایسی باتوں کا تجربہ کرتے ہیں. جب آپ اس کا احساس کریں تو واپس پھریں. آپ کو اسے تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے. بعد میں آپ کو واپس پھرنے کی قوت نہیں ملے گی. ہمارے چرچ میں بہت سے غیر معمولی واقعات ہو رہے ہیں. سائیکا وانگ جو مانمن کلیسیا کی ڈیکنس ہیں جن کا تعلق بوکرے پارک سے ہے. وہ پادری چل جن چوئی کی ساس ہیں. وہ بہت دعائیا خاتون ہیں. اس کے چند دانتوں کے علاوہ دانت نہیں ہیں. اس کے 3 نئے دانت اگ گئے ہیں. وہ اچھی طرح سے کھاتی ہے. اس کے لیے یہ کتنا اچھا ہے. مجھے امید ہے کہ مزید دانت اگیں گے. میں نے کئی مرتبہ سنا ہے کہ بوڑھے لوگوں کی نئی داڑھیں نکل آئیں. اور جب نوجوانوں نے اپنے دانت کھو دیے تو وہ مجھ سے دعا کروانے آئے، اور تب میں نے سنا کہ ان کے نئے دانت آ گئے. میں نے اکثر ایسی گواہیاں سنی ہیں، لیکن 87 سال کی خاتون کو نئے دانت ملے، بلکہ اصل میں اس کی داڑھیں آئیں. میرا خیال ہے کہ یہ ایسی پہلی گواہی ہے. خدا قادر مطلق ہے اور کچھ بھی ناممکن نہیں. آپ نے اسے دیکھا اور اس کا تجربہ کیا ہے. مسیح میں عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب لوگ پہلی مرتبہ خدا سے ملتے اور روح القدس حاصل کرتے ہیں تو وہ روح القدس کی معموری سے بھر جاتے ہیں. اور جب ان کی تربیت کی جاتی ہے تو وہ عمدگی سے بہت سی عبادتوں میں آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. جب انہیں پکا یقین ہو جاتا ہے کہ فردوس اور دوزخ کا وجود ہے تو وہ اپنے خاندان، رشتہ داروں، حتیٰ کہ اپنے ہمسایوں میں بھی اس کا پرچار کرتے ہیں. جب وہ ایمان میں بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں. وہ چرچ آ کر خوش ہوتے ہیں. وہ اتوار کا انتظار کرتے اور خدا کے کلام کی خواہش کرتے ہیں. لیکن اسی موقع پر ان کی پہلی محبت سرد ہونا شروع ہو جاتی ہے.
سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب وہ دعا کرنا چھوڑتے ہیں تو روح القدس کی معموری کو کھو دیتے ہیں۔ جب روح القدس کی معموری جاتی رہتی ہے اور وہ پہلی محبت چھوڑتے ہیں تو وہ دوبارہ دنیا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ وہ سچائی اور روح سے عبادت نہیں کر سکتے۔ وہ بے دلی اور دکھاوے کے طور پر عبادت کرتے ہیں۔ وہ نہ صرف ستائش کی عبادت میں ہی بلکہ دعا کی عبادتوں میں بھی اونگنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب انہیں گناہ کے خلاف مزاحمت نہیں رہتی تو وہ دنیا سے سمجھوتا کر کے دوبارہ گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تب خدا کے لیے پہلی محبت اور اعمال کے حصول کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اگلے پیغام میں اس پر غور کریں گے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی تبدیلی نہیں ہے تو خدا آپ سے خوش ہوگا۔ یہ وہ دل ہے جس سے خدا بہت خوش ہوتا ہے۔ اس لیے خدا لا تبدیل لوگوں کو ڈھونڈتا ہے۔ خدا انہیں سنوارتا ہے اور ایسے بڑے دل کو استعمال کرتا ہے۔ ہر کوئی پہلی محبت کو حاصل کرنے آتا ہے جب وہ یسوع کو قبول کرتا ہے۔ اگر آپ کی پہلی محبت 20، 30 یا 40 سال سے کم نہیں ہوئی تو ایسی محبت زیادہ سے زیادہ بڑھتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو روح القدس سے معمور ہو سکتے ہیں۔ مسیح یسوع کو قبول کرنے سے لے کر آج کے دن تک میری محبت سرد نہیں پڑی۔ یہ محبت بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ یہ کبھی سرد نہیں پڑی، بھلے مجھے کیسی بھی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑا ہو۔ یہ محبت مزید بڑھتی گئی ہے۔ خدا باپ کی مرضی یہ ہے کہ وہ خدا کے فرزندوں کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور زیادہ مستعد دیکھے۔ خدا اپنے بچوں سے چاہتا ہے کہ وہ گناہ ترک کر کے سچائی میں زندگی گزاریں تاکہ ان کا ایمان مزید مضبوط ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ پاک ہوں۔ لیکن آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ آزمائشوں میں گرفتار ہوں اور پہلی محبت کھو دیں۔ جب تک کہ آپ بیدار نہیں ہوتے اور جب تک آپ مکمل پاک نہیں ہوتے، دشمن ابلیس آپ کو آزمائے گا۔ یہ انفرادی اور کلیسیائی طور پر سب پر لاگو ہوتا ہے۔ جب خدا نے مجھے افسوس کی کلیسیا کے بارے میں وضاحت کی تو اس نے مجھے بتایا کہ آج بھی یہاں افسوس کی کلیسیا جیسا چرچ موجود ہے۔ جیسے افسوس کی کلیسیا کو احکام ملے اور کلیسیا نے ایمان میں زندگی گزارنے کے لیے سخت کوشش کی، اور جب انہیں یسوع کے نام کی خاطر ناجائز عیسیٰ رسانی ملی تو انہوں نے سب کچھ صبر سے برداشت کیا۔ آج بھی ایسی بہت سی کلیسیاں موجود ہیں۔ مانمن کلیسیا بھی ایسی ہی ہے۔ چرچ کے آغاز سے آج تک دعاؤں کی روشنی کبھی نہیں بجھی۔ ہر روز، حتیٰ کہ چھٹیوں میں دن کے 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن، بتیاں کبھی نہیں بجھائی گئیں اور دروازے کھلے رہے تاکہ ممبران آ کر دعا کر سکیں۔ جب سے وہ پہلی محبت میں پرجوش ہوئے ہیں تو وہ عیسیٰ رسانیوں میں بھی متحد ہو گئے۔ انہوں نے اور زیادہ تسلسل سے دعا کی اور انہوں نے خدا کی مرضی پوری کرنے کی اور زیادہ کوشش کی۔ باوجود اس کے کہ وہ ایمان کی گہرائی کی سطح اور روحانی سمجھداری تک نہیں پہنچے، انہوں نے روحانی سلطنت کے گہرے مقام تک پہنچنے کی کوشش کی اور سچائی کے کلام کا پرچار کیا۔ وہ سست نہیں بلکہ مستعد تھے اور انہوں نے تسلسل سے خدا کی بادشاہت کو بڑھایا۔ وہ جو شدید بیماریوں کے لیے مجھ سے دعا کروانے آتے ہیں، یہ عموماً وہ ہیں جنہوں نے اپنی پہلی محبت چھوڑ دی۔ وہ خدا باپ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، لیکن اب وہ ایسا نہیں کرتے۔ وہ دنیا سے دوستی کرنے کے بعد اب دنیا میں مصروف ہو گئے، یا پھر وہ مسیحی زندگی میں سست تھے۔ وہ اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ مخلص نہیں تھے اور ان کا ایمان نیم گرم تھا۔ خدا کہتا ہے کہ میں انہیں نکال پھینکوں گا۔ خدا نے ان لوگوں کو نظر انداز کیا جنہوں نے اس کے کلام کو نہیں مانا، اور دشمن ابلیس مختلف قسم کی بیماریاں لاتا ہے۔ چنانچہ خدا اس کلیسیا سے خوش تھا اور کلیسیا کو اپنی برکات دیں۔ چنانچہ کلیسیا اور جماعت نے بڑی برکات حاصل کیں اور ان میں شفائیہ کام ہوتے تھے۔
لیکن ایک مقام پر کلیسیا نے بدلنا شروع کر دیا اور اس کا اثر ہر طرف تھا. اور اگر وہ تبدیل ہونا شروع ہوتے ہیں اور پہلی محبت چھوڑتے ہیں، اس وقت وہ درست راستے پر آ جاتے تو ہو سکتا ہے وہ جلدی ٹھیک ہو جاتے. لیکن ان کے دل میں پہلے سے تکبر ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی بہت کچھ کیا ہے اور بہت اچھا کیا ہے. کیونکہ کچھ لوگ بہت زیادہ مصروف ہیں. میں نے اس بارے میں ایک خیال پیش کیا تھا. ہمارے ممبران اپنے کاروبار اور اپنی ذمہ داریوں میں مصروف ہیں. کیا یہ درست ہوگا کہ دانیال کی دعائیہ عبادت کا وقت 3 سے 2 گھنٹے کر دیا جائے؟ ہم نے دراصل 90 کی دہائی اور 2000 کے آغاز میں یہ کوشش کی، لیکن پھر ہم اصل وقت پر واپس آ گئے. ہو سکتا ہے کہ جسمانی طور پر آپ آرام محسوس کریں، لیکن اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے وقت کو 1.5 گھنٹہ کم کرنے کے لیے کہا. چنانچہ میں نے وقت کم کرنے کے سلسلے میں کسی سے سمجھوتا نہیں کیا، اور پھر ہم خدا کے پاس لا تبدیل واپس گئے ہیں اور خدا ہم سے خوش ہے. جب وہ اپنی پہلی محبت کو چھوڑنا شروع کرتے ہیں تو وہ برا محسوس کرتے ہیں اور اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ کچھ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ ایسا سوچتے بھی نہیں. وہ اپنی کامیابیوں سے اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں کہ وہ پہچانی گئی ہیں. وہ یہ سوچتے ہوئے متکبر ہو جاتے ہیں کہ خدا ہمیں بھی تسلیم کر رہا ہے. چنانچہ وہ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور بجائے اس کے کہ خدا کی مرضی کو جانیں، وہ اسے تحفظ فراہم کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں جو انہوں نے حاصل کیا ہے. عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب آپ اس پیغام کو سن رہے ہیں تو اس نتیجے پر نہ پہنچ جائیں کہ آپ نے کلیسیا کو پہچان لیا ہے. براہ کرم اپنے آپ کو پرکھیں کہ کیا یہ پیغام میرے چرچ یا میرے اوپر یا پھر میری سوچوں پر لاگو ہوتا ہے، یا پھر یہ میری دعاؤں اور اعمال پر اثر انداز ہوتا ہے. خاص طور پر وہ جو الہی شفا کے لیے آتے ہیں، تو آپ کو سوالوں کے جواب پانے کے قابل ہونا چاہیے کہ آپ کو آغاز میں ہی ایسی بیماریوں سے واسطہ کیوں پڑا ہے. اور برائے مہربانی آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ جائزہ لیں کہ آپ نے پہلی محبت چھوڑ دی ہے یا نہیں. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ایمان کو پرکھیں، دعائیہ زندگی، دل، رویے اور عبادت میں شامل ہونے اور خدا کی دی ہوئی ذمہ داری کو پورا کرنے کے رویے کا جائزہ لیں. اس کے علاوہ دل کی خواہش اور روح کے اعمال کو دیکھیں. براہ کرم روح کے لیے اپنے دل کی خواہش کو دیکھیں اور اپنے ایمان کا جائزہ لیں. خدا کرے کہ آپ کامل طور پر پہلی محبت کو پائیں اور لبریز ہوں. یسوع مسیح کے نام میں دعا کرتا ہوں. افسوس کی کلیسیا میں خدا کے کلام کو سنتے ہوئے آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا آپ نے ایسا کچھ کیا ہے جس کی تعریف کی جائے. پہلی محبت کیوں سرد ہو گئی ہے؟ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے محبت کو اور بڑھنا چاہیے اور روح کو مطمئن ہونا چاہیے. فردوس اور نئی یروشلم کی خواہش سے لبریز ہونا چاہیے. مکاشفہ کی کتاب بتاتی ہے کہ موت تک وفادار رہ. آپ کو موت تک خدا کا وفادار رہنا چاہیے. اس سے خدا کی محبت اور زیادہ مضبوط ہوگی. آپ کو خدا باپ کی نظر میں خوشکن فرزند یا بیٹی ہونا چاہیے. شروع میں آپ کو کچھ علم نہیں تھا، صرف خدا ہی آپ کی پہلی محبت تھی. جیسے آپ نے خدا کا کلام سیکھا، جانا کہ باپ کون تھا اور یہ کہ یسوع کون ہے. محبت کی گہرائی اور تقدیر بہتر اور گہری ہونی چاہیے. ایسا ہی میاں اور بیوی پر لاگو ہوتا ہے. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو اپنے شریک حیات سے سب سے زیادہ پیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ جب آپ نے ایک دوسرے کو پیار کیا تو آپ کے بچے ہوئے اور بڑھتے بچوں کے ساتھ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ آپ کا پیار بھی بڑھنا چاہیے.
لیکن یہ سرد کیسے ہو جاتا ہے؟ کیا یہ اس وجہ سے تبدیل نہیں ہوتا کہ آپ کا دل بدل جاتا ہے؟ علاوہ ازیں یہ خدا کے لیے پیار ہے، یہ کبھی سرد نہیں ہونا چاہیے۔ خدا نے ہم سے کیسی عظیم محبت رکھی، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا قربان کر دیا۔ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کی سوختنی قربانی دے دی۔ اس کا پیار کتنا عظیم ہے، اور وہ فردوس میں جانے کے لیے ہم پر اپنا پیار انڈیلتا ہے۔ اگر آپ خدا کا ایسا پیار بھلا دیتے ہیں تو آپ کس قدر ناشکر گزار ہیں۔ آپ کیسے خدا کے اس پیار کو بھلا سکتے ہیں؟ آپ کو خدا کے ایسے پیار کو کبھی نہیں بھلانا چاہیے۔ بیماروں کے لیے دعا۔ میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں۔ آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے، اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے۔ خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے، اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے۔ ہاللویا! قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ، اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعہ قبول کرتے ہیں۔ اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں۔ ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں۔ روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں۔ تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں۔ ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں۔ معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لیوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں۔ پولیو، فالج، دوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں۔ ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلر جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے۔ خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں، فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں۔ نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔ خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں۔ نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے۔ جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں، تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں، اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اے خدا،
اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا، اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں۔ ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو۔ انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں۔ انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں۔ خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے۔ ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے۔ اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں۔ اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ